अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर कॉलम निगार, ड्रामा निगार, सफरनामा निगार, मज़ाह निगार और फॉर्मर एम्बेसडर नॉर्वे और थाईलैंड में मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कासमी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपनी बेहद मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा ख्याल है हम यही पूछ लेते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी मुरतब करें, तरतीब दें, लेकिन आप किसी को भी बाजू नहीं पकड़ाते थे इसमें। लेकिन अब जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने देखना शुरू किया जंग में मेरी कहानी के उन्वान से आपने अपनी कहानी लिखना शुरू की है। इसको आप ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए? मुझे ना सबसे पहले जब मेरी उम्र 50 साल थी तो 50वीं सालगिरह के हवाले से जी अजहर मुनीर ने मेरा तवील इंटरव्यू किया था। निस्फ सदी का किस्सा है, बिल्कुल। वो तो मैंने करवा लिया उन दिनों, बस मूड आ गया तो हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ अब कोई 3-4 माह पहले जी 2-3 दोस्तों ने कहा कि जी हम आपकी इंटरव्यू करेंगे और आपकी सारी जो है गुज़श्ता ज़िंदगी उसके बारे में बातें करेंगे। अच्छा, मैंने उनको 3-4 उनके साथ सेटिंग कर ली, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार सॉरी, ये मैं खुद लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको इंटरव्यू दूंगा ना उसमें जो मेरा अपना असलूब है वो नहीं आएगा। ऐसा ही बिल्कुल। इसलिए मैंने फिर मेरी कहानी के उन्वान से मैंने लिखना शुरू कर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है वैसे ये सिलसिला और हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। आप खुद भी मुतमईन है? आपको फीडबैक कैसा आ रहा है? फीडबैक तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा आ रहा है। और फीडबैक मसलन वो लोग दे रहे हैं जिनको कोई शायद इतनी ज़्यादा खुशी ना हो मेरे उस फीडबैक से लेकिन वो भी यही फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, और खुद असल में ना फायदा लिखने वाले को खुद भी पता होता है कि वो क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है। बिल्कुल, मुझे अपने कई तहरीरें जो पसंद नहीं आती वो मैं फाड़ के तो फेंक देता हूँ खुद ही, बजाय इसके कि एडिटर फाड़ के फेंके वो काम आप खुद ही अंजाम दे खुद ही देते कर हैं। देता हूँ। अच्छा ये बताएं कि अभी मतलब आपके इस ऑफिस में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे आपके अवार्ड्स लगे हुए हैं और अभी माशाल्लाह से एक तवील सिलसिला है, आपको जो अवार्ड्स अभी तक मिले हैं और आगे भी मिलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अभी एक और प्लानिंग है, पाइपलाइन में है ना आपका अवार्ड? वो अप्रैल में है, बहुत बड़ा अवार्ड। और वो बहुत बड़ा अवार्ड है। वो इंडिया और पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के जो राइटर हैं माशाल्लाह उनको मिल चुका है वो। हाँ जी, अभी वो आपको अप्रैल में मिलने जा रहा है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि जो आपका सबसे पहला अदबी एजाज था, अवार्ड था, वो कौन सा था? वो आपको कब मिला? सबसे पहला जो मेरा अवार्ड था वो बहुत पुराना, आपको तो अब याद भी नहीं होगा, किसी जमाने में उसकी बड़ी वैल्यू होती थी। वो कौन सा? आदम जी अवार्ड होता नहीं बिल्कुल, इसका बड़ा नाम है। वो मुझे मिला था। अच्छा। उसके बाद मुझे दूसरा अवार्ड मिला बेस्ट कॉलमिस्ट ऑफ द ईयर। ये APNS वाले ना हर साल किसी एक को नॉमिनेट करते थे। बिल्कुल। तो उस साल मुझे वो मिला। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे मिला वो सितारा इम्तियाज मुझे मिला, और एक और भी होता है हिलाल इम्तियाज। हिलाल इम्तियाज तो आखिर में आता है जी जी। हाँ, उससे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। तो वो काफी मिले। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं जी कि मुझे इन अवार्ड की इतनी खुशी नहीं जितनी मुझे आदम जी अवार्ड की हुई थी। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 मुझे खुशी हुई थी नेशनल बुक फाउंडेशन ने बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, माशाल्लाह, वो मुझे मिला था। तीसरी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, कतर में हुआ था। वो हर साल एक इंडियन राइटर को और उससे अगले साल एक पाकिस्तानी राइटर को वो अवार्ड देते थे, और उसकी जो कमेटी थी जिसने फैसला करना होता था वो मुश्ताक अहमद यूसुफी होते थे, और सफ़े अव्वल के इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े। अच्छा, अब वो जनाब मैंने इंडियन की फहरिस्त देखी तो उनमें भी एक से बढ़कर एक, और पाकिस्तान की देखी तो उसमें भी। तो मैंने सोचा नहीं था कि असल में मैं अपने आप को ना हमेशा, लोग तो ओवर एस्टिमेट करते हैं, मैं आपको अंडर एस्टिमेट करता हूँ हमेशा। तो जब मेरा उन्होंने अनाउंस किया तो मुझे बेपनाह खुशी हुई। अब मुझे खुशी हो रही है जो अब दुबई में जो मुझे अवार्ड मिल रहा है ना, क्योंकि ये भी एक बाकी जो सरकारी मिलते हैं ठीक है, उनकी मर्जी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे।
نہیں سر، لیکن جو سرکاری ایوارڈز ابھی بھی ہم نے دیکھا آپ ہی کی گورنمنٹ میں ملے، اور جس پہ آپ نے ہر کالم بھی لکھ دیا، بہت سارے لوگوں کو، سرکاری لوگوں کو برا بھی لگا. کیا کہ آپ کی گورنمنٹ میں کیا کہا آپ نے؟ آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے؟ میری کتوں ہوئی؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے اس کو آگے چل کے آپ سے بات کرنا تھا. آپ کی گورنمنٹ مطلب آپ کے میاں صاحبان کی گورنمنٹ. اچھا، اس کو ہم آگے جا کے کرتے ہیں. میاں ایک ہوتا ہے، میاں صاحبان نہیں ہوتے. اوکے جی، ٹھیک ہے، وہ میاں برادران ہے نا، اس لیے. اچھا سر، ویسے ایک رائٹر کو، شاعر ادیب جس کو بھی ایوارڈ ملتا ہے، اس کو زیادہ خوشی اس ایوارڈ کی ہوتی ہے جس کے ایوارڈ کا بہت بڑا نام ہوتا ہے، یا جس کے ساتھ کیش پرائز مل رہا ہوتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ میں بھول ہی گیا تھا، آپ نے کیش کا یاد کر دلایا. ہاں، زیادہ خوشی کس ایوارڈ کی ہوتی ہے؟ زیادہ خوشی سچی جو بڑے ایوارڈ ہے نا. جی جی، لیکن اگر اس کے ساتھ پیسہ بھی مل رہا ہو تو پیسے ہوتے ہیں. اچھا، ہر بڑے ایوارڈ. اور یہ جو ہوتے ہیں نا جی، آپ کو ہم ایک ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، دور پھٹے منہ اسی ایوارڈ کا، وہ آپ کو ایک تحقیق دے دیتے ہیں، ہاں، جس پہ آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اور ان کے ادارے کا. بس. اچھا، ابھی میں بھول گیا یہ جو کیش پرائز. ہاں جی، یہ جو مجھے ملا اس کا جو رسالہ ایک ہے، دیکھیں نام بھول گیا ہوں میں، وہ بڑا شاندار 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے تقریب کی اور 7-5 لاکھ روپے کا. ایسے ایوارڈز ملنے چاہیے. یہ میں بھول گیا جس میں کیش پرائز بھی ہو. کئی لوگ تو اپنے پلے سے پیسے دے کے ایسا ایوارڈ لے لیتے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد ہے. اچھا قاسمی صاحب، آپ کے نزدیک اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ادب کا اصل مقصد کیا ہے؟ ادب کا دیکھیں جی، اصل مقصد تو آپ کو مختلف نقاد مختلف مقصد بتائیں گے. اچھا، لیکن میں چونکہ نقاد نہیں ہوں جی، ایک شریف آدمی ہوں، ادیب. اچھا، نقاد شریف نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے نا جی، اس کا پتہ نہیں کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے سامنے تو کوئی مقصد نہیں تھا، لکھنا تھا. ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد اب وہ مقصد میں نے جان بوجھ کر اختیار نہیں کیا. اچھا، لکھنے کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرے دل میں جو غریب عوام ہیں ان کے خلاف جو ظلم ہوتے ہیں ان کے، جی، اس کا درد ہے میرے دل میں. اسی طرح میں نے محسوس کیا کہ یہ جو آئے روز ہماری حکومتیں بدلتی ہیں، اس کا مجھے دکھ ہوا. تو میں نے یعنی یہ سوچا کہ مجھے ہر حال میں کلمہ حق کہنا ہے. صحیح، ہر حال میں. مجھے تو اب ادب کا جو مقصد یہی نظر آتا ہے، کلمہ حق کہنا. زبردست، وہ ایک پتہ نہیں کس کا جملہ ہے، بڑا مزیدار. مجھے وہ، ہاں میں نام نہیں لوں گا میں، جی جی، جس سال مجھے ملا نا ایوارڈ وہ جی، بیسٹ کالمسٹ کا، APNS. جی، اس زمانے میں ماشاء اللہ تھا. تو ہمارے ایک بہت بڑے ایڈیٹر تھے، بہت بڑے ایڈیٹر، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کریڈٹ ہے کہ ہم ایک جابر سلطان کے سامنے ہمیشہ کلمہ حق کہتے رہے ہیں. اچھا، اس کے جواب میں جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، کیا کمال کا جو انہوں نے کہا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی جابر سلطان نہیں، آپ صابر سلطان کے زبردست. اچھا، ابھی کیا اگر قاسمی صاحب ہم دور حاضر کے شعراء کی بات کریں تو کون سے ایسے شاعر حضرات ہیں جن کو آپ A, B اور C کیٹیگری میں رکھیں گے؟ بڑا مشکل سوال ہے یہ. آپ نے تو، یہ تو کوئی لڑاکا آدمی سوال کر سکتا ہے ایسے جو مجھے چاروں طرف سے گالیاں پڑوائے. نہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کا اتنا نام ہے، آپ بتائیں گے، ریٹ کریں گے. یہ بات مان ہی رہنا میرا رہے گا، آپ بتائیں تو. دیکھیں، اچھا، آپ آج کل کون شاعر آپ کو پسند ہے، اس کا نام بتا دیں. جس پر میں عاشق ہوں میں اس کا نام بتا دیتا ہوں. نہیں، وہ مجھے پتا ہے، آپ جن کا کہنے آپ کو لگے. کیسے پتا ہے جی؟ سر، آپ ہمیشہ ان کو کوٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی باتوں کو، ان کے جملوں کو کوٹ کرتے ہیں. آج زندہ ہے اس کا مطلب جو ہے. میں اس وقت جی دور حاضر کے جس کا میں نے نام لینا تھا وہ بھی زندہ ہی سمجھے، وہ نہیں مرنے والا. اینی ہو، چلیں. جی پلیز آپ ایسے لیں. اچھا، اس وقت جو بہت اچھے شاعر ہیں جی، ان میں ایک تو عباس تابش ہیں، ایک شاہین عباس شیخو پورے کے ہیں شاید، وہ ہیں. اچھا، اور
اصل میں نا میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر آپ پوچھیں نا اچھے شاعر سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اچھا ایک دفعہ میں ایک تقریب کی صدارت کر رہا تھا جی, تو مجھ سے پہلے ایک آدمی نے کہا کہ اب یہ جس صاحب کی یہ کتاب ہے جی, ابھی اس کے بارے میں قصیدے پڑھیں گے. اچھا حالانکہ انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ سیکنڈ کلاس ادیب ہے. اچھا اب میری باری آئی جب صاحب صدر کی, میں نے کہا جی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا, میں نے ان کو بالکل سیکنڈ کلاس نہیں کہا تھا, میں نے تھرڈ کلاس کہا تھا. وہ اس لیے کہ فرسٹ کلاس میں تو آ جاتے ہیں غالب, میر, اقبال, سیکنڈ کلاس میں آ جاتے ہیں فیض, منیر, احمد ندیم قاسمی, باقی ہم سب تھرڈ کلاس ہیں. آپ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں؟ اب آپ ظاہر بھی تیسرے نمبر پہ آئیں گے نا. ہاں نہیں, اچھا وہ تیسرا نمبر کہنا جو ہے نا وہ بڑا باعزت لگتا ہے, یہ جو تھرڈ کلاس کہنا ہوتا ہے یہ بڑا میں وہ جان کے کیا آپ نے میرا خیال ہے اپنے آپ کو نہیں دوسرے لوگوں کو سنوانے کے لیے کہا ہے. اچھا سر, آپ کی جو دوستیاں تھیں, منو بھائی, انتظار حسین صاحب, احمد ندیم قاسمی صاحب, اشفاق احمد صاحب, بانو قدسیہ صاحبہ, منیر نیازی صاحب, اتنے بڑے بڑے لوگ کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے, قربت رہی ہے, اور آپ ان کی محفلوں کو بہت انجوائے کرتے تھے, ابھی تک ان کی چیزیں سناتے ہیں ہمیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرا بہت بڑا مسئلہ غریق رحمت کرے. جی جی, مجھے نا پریشان کر دیا یہ سوال کر کے, کیونکہ سوال کا جو آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں سمجھ گیا. پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہوں کہ صف اول کے جو رائٹرز تھے جی پاکستان کے, جی, ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دوستی تھی بلکہ بے تکلفی بھی, دوستی بہت تھی. بالکل دوستی اور بے تکلفی اور احترام اپنی جگہ پہ, یہ سب سے چنانچہ ہم آپس میں چھیڑ چھاڑ بھی کر لیتے تھے سارا. اچھا وہ رخصت ہو گئے ایک ایک کر کے, تو صدمہ بلا کر برداشت کرنا پڑ گیا. اس کے بعد جو میرے اپنے ہم اثر تھے انہوں نے فوت ہونا شروع کر دیا. امجد اسلام امجد فوت ہو گیا, خالد احمد فوت ہو گیا, نجیب احمد فوت ہو گیا, اسی طرح ایک پوری لمبی صف ہے. ایسا ہی ہے. چنانچہ آج کل میں خود کو بڑا تنہا محسوس کرتا ہوں. اب جو ہے وہ مجھ سے جو جونیئر نسل ہے وہ پیار کرتی ہے, آتے ہیں یا دفتر میں ملتے ہیں, لیکن وہ بہرحال پرانی دوستیوں کو جو یعنی نصف صدی پہ محیط ہوں اس کی تو تلافی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال وہ مجھے یعنی ایسی ایسی مزیدار باتیں یاد آتی ہیں. ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا, تو احمد ندیم قاسمی صاحب کی عمر اس وقت 80 سال تھی, تو اب انہوں نے وہ دروازہ بند کیا ہوا اور چائے پی رہے تھے. اچھا, اتنی دیر میں کسی نے دروازے کو ٹھڈا مارا اور اندر داخل ہو گیا. اتنی بڑی داڑھی اس کی, پگڑی باندھی ہوئی اور ایچکن پہنی ہوئی. آگے جناب اس نے چڑھائی کر دی. آپ اتنے بڑے ادیب ہیں, اتنے بڑے دانشور ہیں, اتنے بڑے اسکالر ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں آپ چائے پی رہے ہیں. چپڑاسی کو بلائیں اور اسے کہیں کہ ایک کپ اور لے. میں سمجھ رہی تھی ابھی تک شاید بدتمیز آدمی کوئی بدتمیزی کر رہا تھا, چائے نہ ملنے پہ بدتمیزی کی جا رہی تھی. اچھا سر, آپ نے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جماعت میں بھی شمولیت اختیار کی تھی. شمولیت تو نہیں کی تھی, مطلب ایک وقت میں آپ جماعت کا حصہ رہے نا. ہم جماعتیہ کہتے تھے ہم لوگ. میں وہ جماعتی ورڈ کہنا نہیں چاہ رہی تھی. اچھا, تو وہ جس طرح آج کل یوتھیا کہتے ہیں اسی طرح اس زمانے میں جماعتیہ کہتے تھے. ہاں اچھا, اصل میں ابا سر لیکن یوتھیا بہت بدنام ہو چکے ہیں میں. تو یہ مجھے بتانے کی کیا نہیں, جماعتی آپ جماعتی اور یوتھیا کو ملا رہے ہیں نا, میں نے اس پہ کہا ہے. ہاں مجھے پتا ہے آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں بالکل نہیں ہے. اچھا, اس زمانے میں ابا جی کے پاس الماری میں تمام مذاہب کی کتابیں تھیں. اچھا, وہ میں نے ساری پڑھی تو میں مودودی صاحب سے متاثر ہو گیا میں. اوکے. لیکن اس کے بعد جو مودودی صاحب کے جو ماننے والے تھے دوسرے لوگ, ان سے جب پالا پڑا تو میں بد دل ہو گیا. اس کے بعد پھر میں جو تھا آہستہ 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 جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کے پیچھے چلا, پھر کبھی کسی کے پیچھے چلا. اچھا, اور یعنی لیکن بد دل ہوتا ہوتا بالآخر میں ایک جگہ پہ آ کے رک گیا. اچھا
اچھا جو آج کل کی جماعت اسلامی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی آج کل کی وہی ہے جو کل کی تھی. دیکھیں نا, انسان اتنی جلدی نہیں بدلتا تو جماعت نے اتنی جلدی کیسے بدلنا ہے؟ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں, باتیں بھی بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. دعوے تو آپ یہ کیمرے بند کریں, میں اپنے بارے میں ایسے ایسے دعوے کروں گا کہ آپ نہیں ہمیں پتہ ہے آپ کے جو دعوے ہوں گے. اچھا قاسم صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسی خواہش, ماشاءاللہ آپ کا بڑا نام ہے, مقام ہے, ساری دنیا جانتی ہے, عزت کرتی ہے, لیکن کوئی ایسی خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے نا کہ انسان کہتا ہے بس سب کچھ حل دیا, ایک یہ چیز نہیں ملی, تو کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہو؟ آپ حیران ہو جائیں گی, خود میں حیران ہوتا ہوں کہ ویسے تو غالب کا شعر ہے شاید, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے چند لوگ اس دنیا میں ایسے پیدا کیے ہوں گے, جن میں سے ایک میں ہوں, جن کے دل میں کبھی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی اور وہ خواہش پوری ہو گئی. یعنی میں آپ کو اب یوں سمجھے یہ کوئی مقدس چیز ہے جس کے اوپر میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں, کہ نہ میں نے رائٹر بننے کا سوچا تھا, نہ میں نے کالج کا لیکچرر بننے کا سوچا تھا, نہ میں نے الحمرا آرٹس کونسل کا چیئرمین بننے کا سوچا تھا, نہ میں نے پی ٹی وی کا چیئرمین بننے کا سوچا تھا, نہ میں نے کسی ملک میں ایمبیسڈر بننے کا سوچا تھا, نہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جو سائیکل میں نے بڑی مشکل سے خرید کے دیا ہے اس کے بعد کبھی میں موٹر سائیکل پہ بھی ہوں گا. موٹر سائیکل آیا تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے پاس کار بھی ہوگی. اور اس کے بعد یعنی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں نوائے وقت میں جب میں کام کرتا تھا تو ہمارا ایک جو کاپی پیسٹر تھا, آپ دیکھیں, وہ ایک دن آیا کہنے لگا, اچھا میں خوش لباس بڑا مشہور تھا ماشاءاللہ, اور یہ پتہ نہیں کیسے کہ خوش لباس آدمی ہے, یہ خوش لباس اور خوش خوراک بھی ہیں آپ, خوش خوراک بھی, لوگوں کو کھلاتے رہتے ہیں, آپ کا دسترخوان ماشاءاللہ بہت وسیع ہے. الحمدللہ. وہ آیا اور بڑا جھجک رہا تھا بیچارہ اس دن نا, جھجکتے بالآخر کہنے لگا قاسم صاحب ایک کام سے آیا ہوں. میں نے کہا حکم دیں. اچھا. کہنے لگا مجھے 5,000 روپے ادھار چاہیے. اچھا. میری تنخواہ 323 روپے تھی. اوئے ہوئے بہت بڑی رقم مانگی. اچھا. میں اندر گیا, اندر جا کے میں قرآن مجید اٹھا لایا. میں کہ یار ہے قرآن دی قسم ہے میرے کو نہیں ہے. یقین دلانے کے لیے وہ بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا, کہنے کا سارا تسی کی کیتا ہے. میں کہ اس واسطے کہ تسی من خوش لباس دیکھ دیو, کھانے پینے دیکھ دیو, لوکاں دے بل ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بالکل. تو آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید میرے پاس بہت پیسہ ہے. اسی طرح جب میں ایمبیسڈر بنا ہوں تو مجید نظامی صاحب نے میرے اعزاز میں دعوت کی. اچھا. اس میں نے کہا کہ اس وقت میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں. کوئی نہیں بتاتا, لوگوں نے تو کروڑوں اربوں رکھے ہوتے ہیں. میں نے تو 1.25 کروڑ روپیہ واپس کر دیا. ہاں جی. اچھا سر, اور وہ بلا وجہ کیا, مطلب وہ میں نے ادھار, میں نام نہیں بتاؤں گا, میں نے ادھار نہیں لیا ہوا تھا. نہیں, میں نے کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے. سر وہ تو سب کو پتا, اگر آپ نام بھی لے لیں تو اس میں کوئی نہیں ہے. چھوڑے. اچھا, کیونکہ میں تو اس کی آئی وٹنس بھی ہوں نا, میرے سامنے کا واقعہ ہے. اچھا, آج کل ہم دیکھتے ہیں آپ کا شمار تو خیر پاکستان کے ماشاءاللہ سب سے بڑے کالم نگار اگر میں کہوں آپ کو تو یہ سر. اصل میں جب آپ پی ٹی وی میں کام کرتی تھی نا اور میں چیئرمین تھا, یہ تب کا واقعہ, اس وقت آپ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے اگر آپ اس بندے کو واپس کر رہے ہیں کہ جس کو پیسوں کی آپ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, میڈیا ٹائکون, تو پھر ہم نے یہ کہنا نا آپ غریبوں کو بانٹ دیں. اچھا قاسم صاحب, آپ ماشاءاللہ پاکستان کے اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑے کالم نگار ہیں تو غلط نہیں ہوگا, ٹھیک. آپ کو یہ بات بہت سارے بڑے بڑے لوگ, مطلب میری کیا حیثیت ہے, بہت بڑے بڑے لوگوں نے کہی. تو سر لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جب آپ نے لکھنا شروع کیا, گنتی چنتی کے کچھ بڑے بڑے کالم نگار ہوتے تھے, اس میں چھوٹے رینک کے بھی ہوتے تھے. جی سر, میں بڑوں کی تو بات الگ ہے, لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو ایک تو اخبارات بہت زیادہ ہیں, بہت ساری سائٹس ہوتی ہیں, بلاگز لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں, چینلز وہ اخبارات میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو میں نے, کیونکہ ایک
میرے نزدیک تو وہ ایک بڑے کالمسٹ تھے، تو میں نے ان کو کہیں کوٹ کیا اور میں نے کہا کہ وہ کالمسٹ، تو آپ نے بڑا جملہ ایک بولا، آپ نے کہا کہ وہ کالم نگار نہیں ہے، وہ تجزیہ نگار ہے. یہ جو ہے یہ سب تجزیہ نگار ہیں، یہ کالم نگار، کالم لکھنا، کالمسٹ ہونا ایک الگ بات ہے. تو آپ کس کو آج کل بہترین کالمسٹ سمجھتے ہیں؟ ہاں وہ نا بات یوں ہے کہ کالم جو ہوتا ہے نا، وہ میں نے ایک دو بار لکھا بھی ہے، اس کو میں دہراتا نہیں. کالم ایک تو ہوتا ہے کہ اس میں کوئی میسج بھی ہو لیکن لائٹ موڈ میں لکھا گیا ہو، اور اس کی سپیس بھی باقاعدہ مقرر ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ لمبا نہ ہو. اچھا تو اس لحاظ سے اس وقت جو ہے نا کالم نگار 2 یا 3 یا 4 ہوں گے بس، ورنہ باقی سارے کے سارے. ان کا نام لیں گے جن کو آپ کالمسٹ سمجھتے ہیں؟ مثلا سہیل وڑائچ بہت کمال کا کالم نگار ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیا نام ہے ان کا، میرے آج کل یادداشت بڑی کمزور ہے، بلال غوری، وہ بہت اچھا کالم لکھتا ہے. میرا بیٹا یاسر پیرزادہ، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتا ہے کالم. اور اصل میں نا یہ میں اس وقت نام لے رہا ہوں جو جنگ میں چھپتے ہیں. جی انصار عباسی صاحب، حامد میر صاحب. حامد میر تجزیہ نگار ہے، اور بہت اعلیٰ درجے کا تجزیہ نگار ہے. ہاں اس طرح تو وہ تو بہت لمبی لسٹ ہے. ابصار عالم ہے پھر بہت اچھا. ہاں ابصار صاحب لکھتے نہیں ہیں. ہاں جی ابصار عالم نہیں لکھ نہیں رہے، وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں. صحیح، آج کل نہیں لکھتے وہ. ابصار عالم بھی ہیں اور بھی وہ بہت سارے نام. سیٹھی صاحب بھی لکھتے تھے، عرفان صدیقی صاحب لکھتے ہیں، آپ کے دوست. ہاں عرفان صدیقی جو ہے نا وہ کالم اور تجزیے کے درمیان میں ہے. اچھا صحیح، درمیانی صنف ہے. ہاں اچھا سر، اب کیونکہ آپ کے ہم نے شاعری اور ادب پہ بات کر لی، اب تھوڑی سی سیاست پہ بھی بات ہو جائے. آج کل کے جو ملکی حالات ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ فائدہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جنرل یہ جو آخری جنرل پرویز مشرف، اس کے دور تک میں نے بہت سیاسی کالم لکھے. اچھا، بہت سارے لکھے سیاسی کالم، اور ان کو میں کالم نہیں ایسے میں نے کہہ دیا آپ کے سامنے. وہ تجزیہ نہیں ہوتا تھا، میری 2 ٹوک رائے ایک سیدھی طرح. صحیح. اور یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کالم نگار جو ہے اس کو جانبدار نہیں ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے. بالکل غلط بات ہے یہ. جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں آپ تو اسی وقت جانبدار ہو جاتے ہیں. ہاں ظاہر ہے، obviously جانبداری بھی ڈالتے ہیں، جانبداری ہے نا جس کا. تو میں بھی اسی طرح سمجھتا ہوں کہ آپ کا جانبدار ہونا ضروری ہے، کہ یہ نہ آپ کروائیں کہ انہوں بھی خوش کرتا انہوں بھی خوش کرتا، کہ پھر قاضی صاحب سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ وہ فلاں بندہ اس پارٹی کا ہے. لگے ہم ان کے گھر سے کھانا کھانے نہیں جاتے، اور ہم نے تو اللہ کو جواب دے ہونا ہے. بے شک ان بندوں کو جواب دے نہیں ہونا جو خود لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو خود پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں وہ. تو مجھے پسند آئے یہ اپنا نواز شریف صاحب. صحیح. ہاں ان کو صرف بطور سیاستدان پسند نہیں آئے، چنانچہ میں نے ان کی حمایت میں بہت کالم لکھے ساری دنیا کو پتہ. ہاں اور صرف بطور سیاستدان پسند نہیں آئے، ایز اے ہیومن بینگ. میں نے، آپ یقین کرو فائدہ، میں نے اتنا ہمبل آدمی میں نے نہیں دیکھا. اتنا ہمبل آدمی کہ میں اگر بیان بھی کرنا چاہوں نا تو میں بیان نہیں کر سکتا. مثلاً میں ان کو ملنے گیا، ان کو پتا ہے کہ میں نے اتنے بجے میں نے ٹائم دیا ہے، ٹھیک اس ٹائم پہ وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں ریسیو کرنے کے لیے مجھ جیسے بندے کو. اب دیکھو نا میں کیا ہوں ان کے سامنے. آپ کا ان کا بڑا پیار کا عزت کا تعلق ہے. یہ سیاستدان نہیں ہے نا چیزیں. بالکل. تو وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح جب باہر چھوڑنے آتے ہیں اور جب تک کار چل نہیں پڑتی کھڑے رہتے ہیں، اتنی دیر تک وہ کھڑے رہتے ہیں. زبردست. تو اس کے علاوہ پھر میں جدے گیا تھا جب یہ تھے، میں 7 دن کا مہمان رہا، میں 7 دن تک. اچھا. اور یہ 5 وقتہ نماز وغیرہ کو میری بات یاد رکھیں، میں ڈیلی نماز کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. اگر آپ حقوق العباد جو ہے، اگر آپ انسانوں کے حقوق ادا نہیں کر دے تو پھر یہ
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل. خیر نماز بھی پڑھتے تھے. پھر میں دیکھا تھا بوریاں بڑی ہوتی تھیں اور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, وہ لوگوں کو پیسے بھیج رہا ہوتا تھا. اچھا. مستحقین کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر یہ دیکھیں کہ مجھے ان دنوں میں نا کوئی پرابلم تھا, پتہ نہیں کیا تھا. اچھا ایئرپورٹ پہ مجھے شہباز شریف لینے آئے تھے. ہاں, اور رستے میں, کیونکہ ان دنوں میں میری ان کے ساتھ تو احترام کا رشتہ تھا نا. یعنی ہم نے سنا شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کی بڑی قربت رہی ہے. آپ لوگ لطیفے لکھ لکھ کے اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے, گفتگو نہیں ہو سکتی تھی, پاس کرتے تھے. اسٹیج پر بیٹھ کے انہوں نے مجھے پرچیاں پرچی بھیجی مجھے, اور بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ. اور وہ مجھے لے کے گئے وہاں. اچھا. اور ہسپتال لے گئے مجھے. اور اس کے بعد آپ یقین کریں ایک عام آدمی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا. اب وہ باہر سارے ٹیسٹ کروائے نا انہوں نے میرے. اچھا زبردست. اب وہ آئے ہسپتال والے, انہیں کہیں جی یہاں سے اٹھ جائیں آپ, وہاں بیٹھ جائیں. ہاں جی جیسے ہوتا ہے. ہاں یہاں سے اٹھ جائیں جی, وہاں بیٹھ جائیں. اب ایکس رے ہو رہے ہیں, فلاں ٹیسٹ ہو رہا ہے, ادھر لے کے. اچھا وہ ساتھ ساتھ رہے شہباز صاحب 3 گھنٹے میرے ساتھ ہو رہے. اسی طرح جب وہ امریکہ میں تھے وہ, تو میں امریکہ گیا تو میں ان کے گھر گیا. میں گھر کیا تھا وہ جس کو کیا کہتے ہیں, اسٹوڈیو اپارٹمنٹ. اسٹوڈیو اپارٹمنٹ. اٹھ کے انہوں نے چائے بنائی میرے لیے, اور خود. ہاں خود. اور جاتی دفعہ انہوں نے مجھے یعنی کہا کہ بچوں کے لیے کچھ لیتے جائیں. اچھا. ہاں میں نے کہا جی میں نے وہ خرید لی ہیں ساری چیزیں میں نے. خیر اس کے بعد جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے, یعنی جس دن مجھے پتا چلا کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے, تو میں اس وقت ناروے میں تھا. میں نے اسی وقت ڈیزائن لکھا اور بھجوا دیا. حالانکہ وہاں جو ہمارے ہاں جو ایک طاقتور قوت سمجھی جاتی ہے, ان کا ایک نمائندہ تھا. اچھا. اس نے مجھے میسج کیا کیا, مجھے آ کے بتایا اچھا کہ آپ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ جاری رکھیں. اوکے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ جس حکومت نے مجھے رکھا تھا اب وہ حکومت نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا. آپ کی تو ویسے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ قربت اتنی زیادہ ہے, وہ آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ ان کے پوتے کی شادی تھی, تو جس میں ان کی کیبنٹ میں سے تو میں نے سنا ہے کہ کسی کو نہیں انوائٹ کیا گیا تھا, اپنے خاص لوگوں کو میاں صاحب نے انوائٹ کیا, آپ ان میں سے تھے. اور آپ کو میاں صاحب نے اپنی فیملی ٹیبل کے ساتھ والی ٹیبل پہ بٹھایا تھا. یہ آپ کو یہ خبریں کون پہنچاتا؟ بس دیکھ لیں نجم سیٹھی صاحب کی طرح میرے پاس بھی کوئی چڑیا ہے یا منصور علی خان کا کبوتر ہے. ہاں یہ صحیح ہے. انہوں نے نا وہ جو سینٹرل ٹیبل تھی نا, جی, جس میں ان کی فیملی کے تھے یا خاص الخاص جو جی جی ان کو بٹھایا تھا. ان میں ایک تو یہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے میرے ساتھ, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو میں نہیں پہچانتا تھا. وہ ان کے کوئی ہوں گے, کوئی رشتہ دار سسرال میں سے ہوں گے یا کوئی اور. لیکن شامی صاحب اور باقی لوگوں کو میں نے سنا آپ کے جو ٹیبل تھی انہوں نے آگے کی ٹیبل کی طرف کر دیا اور آپ ان کی فیملی ٹیبل پہ ساتھ بیٹھے ہوئے. نہیں ایسے نہیں تھا. نہیں ایسے نہیں تھا. ہم سارے ایک ہی جگہ پہ رہے. وہ بھی تھے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی. یار ایک تو میری یادداشت جو ہے نا, مجھے وہ شعر بڑا یاد آتا ہے. وہ کیا ہے, وہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, پتہ نہیں کیڑے بدبخت نے دعا مانگی تھی. میں تم اپنے واسطے مانگ یار, سب کے لیے مانگ کے چلا گیا. اچھا آپ ویسے تو وہ نام وہ بھی تھے ہمارے ساتھ جو آج کل مذاکرات میں بھی شامل ہو رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی میرے اتنے پیارے دوست ہیں. جی اور میں ان کا نام آپ نے مذاکرات کا کہا نا تو پھر مجھے یاد آ گیا. اچھا تو آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب باقاعدہ طور پر, یہ میں ہر ایک ویسے تو صحافی سے سوال کرتی ہوں, اب آپ نے کہنا میں صحافی تو ہوں نہیں لیکن میں نے یہ سوال کرنا ہے, میاں صاحب ریٹائرڈ ہو گیا باقاعدہ سیاست سے؟ اب میں آپ کو بتاؤں نا, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ابھی کہ کافی عرصے سے میں نے سیاسی کالمز نہیں لکھ رہا میں کافی عرصے سے. لیکن جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ سیاست سے وہ اس طرح تو ریٹائر نہیں ہوئے کہ کوئی تعلق نہیں ان کا رہا. اچھا. وہ سیاست میں موجود ہیں. اچھا. اور
لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت سخت ضرورت ہے ہمیں کہ جو ہمارے تینوں طرف جو ہے نا جو ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ظاہر ہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, قصور انہی لوگوں کا ہے, لیکن تعلقات بہتر بنانے چاہیے, اور یہ تعلقات اگر کوئی بہتر بنا سکتا ہے تو وہ صرف نواز شریف ہے. میں جب تھا تھائی لینڈ میں تو میں نے چائنا کے امبیسڈر کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا, تو گفتگو کے دوران وہ مجھے انہوں نے یہ بات کہی, یہی بات, اور ساتھ یہ کہا کہ تائیوان سے ہمارا شدید جھگڑا ہے, کہ تائیوان پر ہمارا حق ہے اور ہم ہر جگہ اپنے اس حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, مگر ہماری سب سے زیادہ تجارت بھی تائیوان کے ساتھ ہوتی ہے. تو کہنے لگا جی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ جن ملکوں نے آپ کے ساتھ عداوت کی ہے اور قبضہ کیا ہوا آپ کے علاقوں پہ, آپ اپنے دعوے سے دستبردار نہ ہوں, لیکن ان کے ساتھ نارمل تعلقات رکھیں, اور یہ کام صرف اور صرف اور صرف نواز شریف کر سکتا ہے. اچھا, مطلب آپ یہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں؟ نہیں, میں نے تو کہا, میں نے کہا نہیں ہوئے, ریٹائر نہیں ہوئے, لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ خاموشی انہوں نے کیوں اختیار کی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ انہیں اس وقت طاقتور حلقوں کو نواز شریف سے زیادہ شہباز شریف کی ضرورت تھی. اچھا, آپ نے کیونکہ اب خود ہی شہباز شریف صاحب کا ذکر کر دیا, تو وہ اس وقت جو پرفارم کر رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے الحمدللہ. یہ وہ ملک ہے جس کو عمران خان صاحب جب چھوڑ کے گئے تھے تو دیوالیہ کی باتیں ہم سنتے تھے. عمران خان کا تو چھوڑنے پر نہیں تو, لیکن شہباز شریف کی پرفارمنس سے ڈیفینیٹلی کوئی مقابلہ نہیں ہے ان دونوں کا نا. دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں, میرے بہت سارے دوستوں کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے. اچھا, میں ان سے پوچھتا ہوں یار میں بھی آپ کے ساتھ آواز ملانے کو تیار ہوں, پہلے مجھے یہ بتا تو دیں اس نے کیا کیا ہے. ایک جی لنگر خانے کھولے, میں کہ ہوتے داتا صاحب نے بھی کھولے انہیں, وہ تو آپ جگہ 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 جائیں لنگر خانے کھلے ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو محسن نقوی صاحب جو ہیں جو آج کل جو ماشاءاللہ وزیر داخلہ, چیئرمین پی سی بی اور مستقبل کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو پھر آپ نے پریڈکٹ کر دیا ہے. تو وہ رمضان کے مہینے میں وہ 10,000 بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ تو قاسم صاحب زیارات پہ بھی لے کے جاتے ہیں, عمرے پہ بھی لے کے جاتے ہیں, اور بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں. اور بھی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے لنگر خانے کھولے ہوئے ہیں. اچھا, میں تو انتظار تھا, وزیر اعظم کا تو ویژن نہیں, ایک منٹ نا جی, میں تو اس انتظار میں تھا کہ ادھر وہ وزیر اعظم بنیں گے اور اسی وقت جو گورنر ہاؤس کی دیواریں ہیں وہ سارے کا سارا وہ اس کو میدانی کر دیں گے, وزیر اعظم ہاؤس کو میدانی کر دیں گے, اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, سارا. کوئی ایک کام انہوں نے جو وعدہ کیا تھا, کوئی ایک کام کیا. کتنے ہزار لوگوں کو نوکری دینی تھی؟ 50,000. اور کروڑوں کو پتہ نہیں گھر تھے, اور گھر اتنا جھوٹ تھا کہ میں بھول بھی گئی, تھوڑا سا گھر مٹ کر رہی ہوں, باہر سے لوگ پیسے بھیجیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ کشمیر توڑ دیں گے. بنایا تو بنایا وہ بھی پاکستان کے پیسوں سے, القادر یونیورسٹی. اچھا, یہ جب یہ فیصلہ آیا اس پہ کیا کہیں گے؟ کون سا فیصلہ؟ القادر کا فیصلہ. عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے 14 سال کی, اور بشرا بی بی کو 7 سال کی. بشرا بی بی کو 14 سال کی ہونی چاہیے تھی, اور عمران کا اتنے کافی ہے میرے خیال میں. اچھا, آخر میں یہ مجھے بتا دیں, کیونکہ آپ کا بار بار اب اتنا تعلق ہے شریف فیملی سے تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کی کیونکہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کے بعد. مجھے تو ویسے قاسمی صاحب سینئر سے سینئر بھی کوئی صحافی ملا نا, اس نے یہی کہا کہ میاں صاحب نے آنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی, ملاقاتیں چھوڑ دی ہیں, لیکن آپ وہ واحد بندے ہیں کہ جن کی گاہے گاہے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. انہوں نے آپ کو اپنی ادھر مال ٹاؤن بلایا, فیملی اسٹار ڈنر پہ بلایا, شادی پہ, یہ وہ آپ کو بلاتے رہتے ہیں. ایک بات میں بھول نہ جاؤں, جی اب میں نے بے پناہ ان کی حمایت میں لکھا تھا جو پہلا الیکشن جو تھا, بے پناہ. اچھا, اب یہ بڑی اکثریت سے جیت گئے. اس روز جناب ساری سڑکوں کا رخ جو تھا نا وہ ماڈل ٹاؤن کی طرف تھا. لوگ جا رہے تھے سارے مبارکباد دینے, میں گیا ہی نہیں بالکل. ہاں, میں نہیں گیا. ایک دن فون آیا مجھے, السلام علیکم قاسمی صاحب, میں نواز شریف بول رہا ہوں. میں نے کہا جی السلام علیکم.
تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ آپ مصروف آدمی ہیں تو میں آپ کو خود مبارکباد دے دوں. اللہ میں نے کہا میاں صاحب ایسی بات نہیں ہے, مجھ سے زیادہ خوشی اور کسی کو نہیں ہے. بالکل. آگے ذرا ہمبلنس دیکھیں. جی. آپ کل مجھے کوئی ٹائم دے سکتے ہیں تھوڑا, وزیر اعظم آپ مجھے پیار کی بات ہوتی ہے, آپ مجھے کل کوئی جس سے انسان ٹائم پیار دے کرتا سکتے ہیں ہے. تھوڑا سا. میں کہا میاں صاحب ہوں تسی یہ گلا نہ کرو, آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ نے اپنا شیڈیول دیکھ کے تو مجھے بتانا مجھے ٹائم نہیں, دینا. نہیں آپ بتائیں. واہ. جب زیادہ انہوں نے کہا میں کہا جی ٹھیک ہے پھر میں 11 بجے حاضر ہو جاؤں گا میں. اچھا میں وہاں گیا تو وہ بھرا ہوا وہ ہال, سب مبارکبادی اکٹھے ہوئے وہاں پہ. تو سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ کل میں نے کاظمی صاحب کو فون کیا اور یہ کہا تھا میں نے. تو اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ ادھر میز پہ علیحدہ میرے ساتھ آ جائیں اچھا. اور آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. اب یہ میں اس بات کو نہیں آگے لے کے جاؤں گا. انہوں نے مجھے سفارت آفر کی. اچھا جو وہ لمبی کہانی ہے کہ میں نے کتنی مشکلوں کے بعد وہ قبول کی. زیادہ اس کو یہیں چھوڑ دیں. اچھا آخری کامنٹ مجھے آپ کا چاہیے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. بہت زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں, بہت کام کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں مکمل کر دی ہیں. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ مریم تو جی میری بیٹی کی طرح ہے اور وہ مجھے کہتی بھی انکل ہی کہتی ہیں مجھے وہ. جی. اور کیا نام, ابھی جب گئے تھے نا شادی پہ جی جی تو وہ وہاں باہر کھڑی تھیں یعنی ویلکم کرنے کے لیے. تو مجھے دیکھتے اس نے کہا انکل السلام علیکم. میں نے کہا مبارکباد ہو, یہ ہے وہ ہے. اور تو وہ کام اصل میں نا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے بہت سارے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں. جی. بہت سارے منصوبے, اور سارے منصوبے جو ہیں یا کم از کم ان کی نصف سے زیادہ تعداد بہت ضروری تھی. بہت ضروری ہے بالکل. لیکن میں ابھی انتظار میں ہوں جب یہ کمپلیٹ ہوگا نا کوئی منصوبہ, کیونکہ کام تو ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو بڑی جلدی انہوں نے کر بھی دی ہیں. بالکل. اچھا بہت ساری چیزیں. اچھا ہاں بالکل کر دی ہوں گی, لیکن میں یہ انتظار میں ہوں کہ جو کچھ بڑے منصوبے جو اناؤنس بس کیے ایک انہوں نے بڑا اچھا یہ کیا ہے, مجھے تو بہت اچھا لگا. مجھے اپنا موٹر سائیکل کا زمانہ یاد آ گیا. لڑکیوں کو اسکوٹیز, ای بائکس, وہ تو میں کہتا ہوں ہر لڑکی کے پاس ہونا چاہیے. اسکالرشپ دے رہے ہیں, یہ جو ہے اسکالرشپ دے رہے ہیں, اور وہ جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے وہ دے رہے ہیں. نہیں اس کے علاوہ جو انہوں نے نا موٹر سائیکل والوں کے لیے جو ایک نہیں نا چھوٹی سی الگ لین بنا رہے ہیں. ہاں یہ بن جائے تو میں سمجھتی ہوں زندگی میں ڈرائیو کرنے والے بندے کو سکون مل جائے. بالکل, کیونکہ موٹر سائیکل والے کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے جان اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرے نو مارنا ہی مارنا. اللہ معافی. ایسے آ کے لا کے ٹکر مارتے ہیں وہ. اللہ معافی. قاسمی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. فائدہ آپ کا شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم جو ہے اپنا اس کے لیے دیا. اور میں سچی بات یہ ہے کہ میں انٹرویو دینے میں بہت برا واقعہ ہوا ہوں. نہیں میں آپ کو سچ کہتا ہوں نا, اب انٹرویو دیتا رہتا ہوں اور ہر دفعہ میں کہتا ہوں کہ یار میں کی تکلیف سی میں کیوں دیتا تھا انٹرویو. آج بھی پتہ نہیں کیسا دیا ہے, یہ سننے والے جو ہیں وہ فیصلہ. یہ بالکل سننے والے فیصلہ کریں گے. آپ کا بھی شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.